الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. कल ये आयत हमने पढ़ी थी, इसका तर्जुमा भी कर लिया था, थोड़ी सी वजाहत रह गई थी, दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ए ईमान वालों, ए लोगों जिन्हें ईमान का दावा है, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ना तुम दाखिल हो नबी के घरों में, इल्ला अन युज़न लकुम, मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दी जाए, तुम्हें बुलाया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से किसी घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो। अगर तुम बगैर इजाज़त के जाओगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग होंगे और उनको अजियत होगी, उनके लिए मुश्किल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो जाओ, वरना ना जाओ। नबी के घर या दीगर मुसलमानों के घर भी, वो भी बगैर इजाज़त के, बगैर पूछे नहीं उसमें दाखिल हुआ जा सकता। दाखिल होना है तो इजाज़त लेकर, किसी कोई ज़रूरी काम हो तो इंसान जाए। इजाज़त के बगैर तो कोई भी नहीं जा सकता, दाखिल ही नहीं हो सकता। तो ऐ ईमान वालों, नबी के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दी जाए। इला तामिन, खाने की, तुम्हें बुलाया जाए खाने की तरफ। गैर नाज़रीन इना, ना इंतज़ार करने वाले उसके पकने का। नाज़रीन का लफ्ज़ी मतलब देखना भी होता है, इंतज़ार करना भी होता है। इंतज़ार करते रहना, देखते रहना। तो ना इंतज़ार करने वाले उसके पकने का, यानी अगर तुम्हें खाने की तरफ भी बुलाया जाए तो खाने से बहुत पहले ना पहुंच जाओ कि तुम पकने का इंतजार करते रहो, गपशप लगाते रहो। ऐन वक्त में पहुंचो, जब तुम्हें बुलाया जाए उस वक्त जाओ। वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू, और लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए तो दाखिल हो जाओ। जिस वक्त बुलाया जाए उस वक्त दाखिल हो। एक बगैर इजाजत के नहीं जाना और एक बहुत पहले नहीं जाना। जब बुलाया जाए तब दाखिल हो जाओ। फ़इज़ा तइमतुम, बस जब तुम खा चुको, फंतशिरू, तो फैल जाओ। वला मुस्तअनिसीन लिहदीस, ना बातों में मगन, ना बातों में मायूसियत इख्तियार करते हुए। अब जिस तरह खाने से पहले पहुंचना, लंबा अरसा पहले पहुंचना सही नहीं है, इसी तरह खाने के बाद अब बैठकर गपशप लगाते रहना, ये सही नहीं है। इन्ना ज़ालिकुम कान युअज़िन नबिय्या, बेशक ये चीज अज़ियत देती थी नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फयस्तहयी मिनकुम, वो तुमसे हया करते थे, आप शर्म के मारे नहीं कहते थे। सैयदना ज़ैनब बिनते जहश के वलीमे में सहाबा किराम आए तो कई उनमें खाने के बाद भी बैठे रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आते, देखते कि भी सहाबा किराम मौजूद हैं, गपशप कर रहे हैं, आप वापस चले जाते, आप शर्म के मारे कह ना पाते कि अगर आप लोग फारिग हो गए तो आप चले जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक ये चीज़ अज़ियत देती है नबी को, तो नबी तुमसे हया करते हैं। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़, और अल्लाह ताला नहीं हया करते हक से। ये हक बात है, तो नबी का हक है कि जब तुम फारिग हो जाओ तो तुम वापस चले जाओ। तो अब तुम वापस नहीं जा रहे, तो नबी तो शर्म कर रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह हक बयान करने से नहीं शर्माते। वइदा सअलतुमूहुन्ना मताअन, और जब तुम उनसे सवाल करो, उनसे सवाल करो, चूंकि नबी नबी के घर की बात हो रही है, खास वलीमे की बात हो रही है, तो गोया कि हुन्ना से मुराद नबी की बीवियां हैं। जब तुम उनसे यानी नबी की बीवियों से सवाल करो, हुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है। जब तुम उनसे सवाल करो मताअन, किसी किसी फायदे की, किसी काम की,
فاسألوہن، تو سوال کرو ان سے، ان عورتوں سے، ان ازواج مطہرات سے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں مسلمان، اور بد لوگ بھی آتے ہیں، منافق قسم کے لوگ اور کفار بھی۔ چونکہ اب آپ کی حیثیت نبی کی بھی تھی اور ایک حکمران امیر کی بھی تھی، ہر طرح کے لوگ آتے تھے، یہودی بھی آ جاتے تھے، دیگر منافقین بھی آ جاتے تھے، نیک لوگ بھی آتے تھے۔ آپ کے پاس ہر نیک اور بد داخل ہوتا ہے، تو آپ اپنے ازواج کو کہیں کہ وہ حجاب کر لیا کریں، وہ پردے میں چلی جایا کریں۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تم سوال کرو ان سے، جب تمہیں کوئی حاجت ہو نبی کی بیویوں سے، تم نے ان سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی تمہیں متاع چاہیے، تو ان سے سوال کرو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم اطہر، یہ چیز اطہر زیادہ پاک کرنے والی ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کو، یعنی اے صحابہ، وقلوبہن اور ان کے دلوں کو، یہ چیز تمہارے دلوں کو بھی پاک کرے گی اور ازواج مطہرات کے دلوں کو بھی پاک کرے گی۔ یعنی پردے سے کیا ہوگا، حجاب میں اگر تم آڑ کے پیچھے سے سوال کرو گے، ازواج مطہرات آڑ کے پیچھے ہوں گی، تم آڑ کے پیچھے ہوگے، سامنے بھی نہیں آنا، آڑ کے پیچھے سے، تاکہ بالکل نظر نہ آئے کوئی چیز بھی۔ یہ حجاب کا حکم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ حجاب ایک ظاہری عمل ہے، اس ظاہری عمل کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ظاہری عمل تمہارے اندر تک طہارت کو، پاکیزگی کو داخل کر دے گا، یہ تمہارے دلوں کو بھی پاک کرے گا اور ان کے دلوں کو بھی پاک کرے گا۔ تو کیا صحابہ اور ازواج مطہرات کے دل پاک نہیں تھے؟ تھے، مزید پاک کرے گا، پاکی کی اور بلندی کی اور رفت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، مزید بھی پاک کرے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دلی معاملات ہیں، تو یہ ظاہری معاملات پر عمل کیا جائے تو ان کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اکیلا ظاہر کچھ نہیں ہے، باطن، ایک بندہ ظاہر طور پہ بڑا نیک ہے، اندر سے وہ نیک نہیں ہے، تو ایسا بندہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اندر سے اچھا ہے تو وہ ظاہر بھی اچھا نظر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اندر سے اچھا ہو اور ظاہر سے برا ہو، وہ ظاہراً بھی اچھا ہوگا۔ ایک بندہ مثلا بہت پاک صاف رہتا ہے، اگر وہ ایک ظاہراً پاک رہنے والا ممکن اندر سے پاک نہ ہو، لیکن اگر ایک بندہ اندر سے پاک ہوگا تو اس کی پاکی اس کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوگی۔ تو جو اندر سے پاک ہو اس کو ظاہری پاکی بھی اختیار کرنی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہ جی میں تو اندر سے پاک ہوں، مجھے ظاہری پاکی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اندر سے پاک ہے، ایک بندہ اندر سے صحیح ہے، تو اس کے صحیح ہونے کے اثرات اس کے اعضاء پہ نظر آنے چاہیے۔ جو کچھ گلاس میں ہوتا ہے وہی گلاس سے اچھے لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہ جی میرے دل کے اندر بڑا ایمان ہے، میرے دل کے اندر بڑی پاکیزگی ہے، میں باطنی طور پر بڑا پاک ہوں، بس ظاہری طور پر وہ پاکی جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، ظاہری طور پہ میں پردہ نہیں کرتی، اندر سے میں بہت پاک ہوں، مرد کے میں ظاہری طور پہ نظر نہیں جھکاتا، میرے دل میں بڑی پاکیزگی ہے۔ یہ کیسی پاکیزگی ہے کہ آپ کی آنکھوں پر وہ نظر نہیں آ رہی؟ یہ کیسی پاکیزگی ہے کہ آپ کے جسم پر وہ نظر نہیں آ رہی؟ کوئی بندہ کہ جی کچھ لوگوں سے کہا جائے داڑھی رکھو، کہتے ہیں میرے دل میں داڑھی ہے۔ ایسی دل کی داڑھی کی کیا اہمیت ہے کہ جو چہرے پر داڑھی کو نہیں لا سکتی؟ میرے دل کے اندر حجاب ہے، میرے اندر بڑی پاکیزگی ہے، ایسی پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے جو جسم پر حجاب کو نہیں لا سکتی؟ تو یہ اصل میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے، یہ صرف وسوسہ ہے شیطان کا۔ تو اندر پاکیزگی ہوگی، باہر بھی نظر آئے گی، باہر کی پاکیزگی مزید اندر پاکیزگی کو داخل کرے گی۔
کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کریں، لباس میں، حجاب میں، داڑھی وغیرہ میں، شلوار وغیرہ، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے اوپر ہونے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ظاہری اعمال ہیں، ظاہری اعمال کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں لوگ؟ اصل میں ایمان اور تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، بھئی اللہ نے ان چیزوں کو حکم دیا ہے۔ اصل میں تقویٰ بھی ہوتا ہے، تقویٰ کے ساتھ ظاہری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے صرف تقویٰ پہ چھوڑنا ہوتا تو نہ چوری کی سزا ہوتی، نہ زنا کی سزا ہوتی، نہ شراب کی سزا ہوتی، مسلمانوں کے لیے کسی چیز کی سزا نہ ہوتی۔ اللہ کہتے بس تقوی پر ہی بنیاد رکھو ہر چیز کی۔ اور ہمارے ہاں تو الٹے سیدھے دعوے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تو پاکیزہ ترین لوگ تھے، ازواج مطہرات سے بڑھ کر کون پاک ہوگا؟ اللہ نے، وہ خود پاک تھے، وہ اندر سے پاک تھے، اللہ نے ان کے لیے ظاہری احکام بھی رکھے۔ اصل میں اندر کی پاکی اور ظاہری احکام بھی ہوں تو پھر اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اس کا اثر برقرار رہتا ہے۔ اگر صرف اندر سے پاکی ہو، ظاہری احکام نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کبھی انسان اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو اگر وہ ظاہری احکام نہ ہو، مثلا اگر چوری کی سزا نہ ہوتی تو بڑے بڑے اللہ سے ڈرنے والے بھی چوری کر لیتے۔ انسان کی کیفیت ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ اگر زنا کی سزا نہ ہوتی، بڑے بڑے اللہ سے ڈرنے والے بھی فحاشی میں مبتلا ہو جاتے۔ کئی لوگ تقوی کی وجہ سے بے حیائی سے بچتے ہیں، اور اگر کبھی ان کا دل بہکتا ہے، کبھی انسان شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انسان آخر بندہ بشر ہے تو اچھی کیفیت میں بھی ہوتا ہے، بری کیفیت میں بھی ہوتا ہے، تو اگر تقوی نہیں روکے کسی کو تو اس کو ظاہری سزا کا ڈر روک دیتا ہے۔ اکیلا تقوی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اکیلی ظاہری سزاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے مغرب کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو نظام بنا کر ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ نظام بنا کر ہر چیز سیٹ نہیں ہو سکتی۔ صرف کیمروں سے، صرف پولیس لگا کر، ہر بندے پر نگرانی کر کے صرف ظاہر سے چیزوں کو سیٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک تربیت نہ ہو، جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو۔ اگر صرف ظاہری طور پر نظام بنا کر چیزوں کو سیٹ کیا جائے، ہر چیز پہ فائن لگا دیے گئے، ہر جگہ کیمرے لگا دیے جائیں، تو جب تک کوئی کیمرے کے نیچے ہوگا تو وہ ڈرتا رہے گا، جیسے ہی وہ کیمرے سے نکلے گا تو وہ خرابی کرے گا۔ آپ دیکھیے جی، جو اپنے آپ کو بڑے مہذب معاشرے کہتے ہیں، امریکہ میں بلیک آؤٹ ہوا تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر اتنے جرم ہو گئے جتنے جرم شاید مہینوں اور سالوں میں نہ ہوئے ہوں۔ تو یہ کیسا مہذب معاشرہ ہے کہ وہ صرف بجلی سے، اور وہ صرف کیمروں سے، اور وہ صرف فوج سے ڈرتا ہے؟ کوئی تربیت نہیں ہے۔ تو دل کا تقویٰ ہوتا ہے، ایک تربیت ہوتی ہے، اور ایک ظاہری احکام ہوتے ہیں، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے دور میں یہ حدود، تعزیرات نافذ کی، اور ساتھ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ اللہ نے حدود و تعزیرات بھی رکھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو بہتری آتی ہے معاشرے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں فرماتے تھے کہ مومن کو اس کا ایمان، اس کا تقویٰ اللہ کے نافرمانی سے روکے گا، اور جسے اس کا ایمان، اس کا تقویٰ اللہ کی نافرمانی سے نہ روکے تو اس سے ہمارا ڈنڈا اللہ کی نافرمانی سے اور ظلم و زیادتی سے روکے گا۔ یعنی جو اللہ سے ڈر کر بچ جائے تو بچ جائے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، کوئی فاسق و فاجر مسلمان ہے یا کافر ہے، تو پھر ہمارا ڈنڈا اور ریاست کی سزائیں وہ اس کو کنٹرول کریں گی۔ تو بہرحال یہ کہنا جی صرف ڈنڈے سے کام ہو جائے گا، صرف سسٹم سے کام ہو جائے گا، صرف سسٹم سے بھی کام نہیں ہوتا، اور صرف تقویٰ سے بھی کام نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ظاہری احکام بھی رکھے، پورا دین رکھا ہے، پورا سلسلہ رکھا ہے، سزائیں بھی رکھی ہیں، حدود و تعزیرات بھی رکھی ہیں، قصاص بھی رکھا ہے، ورنہ تو پھر کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر ساری چیزیں ظاہری ہیں۔ نہ حجاب کی ضرورت ہے،
نہ مردوں کو نظریں جھکانے کی ضرورت ہے، نہ عورتوں کو لباس پہننے کی، اپنے آپ کو ڈھکنے کی ضرورت ہے۔ پھر جیسا یورپ کہتا ہے کہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ جو ایک حساسیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل ایک غلط منطق ہے۔ تو فرمایا کہ جب سوال کرنا ہے ان سے کسی شے کا تو ان سے پردے کے پیچھے سے سوال کرو، حجاب کے پیچھے سے سوال کرو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اندر سے پاک ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ اور ازواج مطہرات تو شاید پاک نہیں تھے، ان کو ضرورت تھی اس کی اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی غلط منطق ہے۔ جب اللہ نے ازواج مطہرات اور صحابہ کے لیے یہ احکامات رکھے، نبی کے لیے اللہ نے یہ احکامات رکھے، عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا۔ آپ نے بیعت لیتے ہوئے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو آج یہ پیر فقیر یہ کیسے بیعت لے سکتے ہیں؟ یہ کیسے عورتوں کو اس طرح کر کے آپ دیکھیں درباروں میں کیا ہوتا ہے، کتنی فحاشی بے حیائی اور کتنی بد نظری اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں دین کے نام پر۔ دنیا کے نام پر بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اور دین کے نام پر تو بالولا جائز نہیں ہے، دین اسلام کی خلاف ورزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حجاب، تو حجاب سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ سر ڈھک لینا، حجاب سر ڈھکنے کو کہتے ہیں۔ حجاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں فلاں نے حجاب کیا ہوا ہے، اور حجاب سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جی سر ڈھکا ہوا ہے، چہرہ کھلا ہو پھر بھی حجاب ہے۔ یہ کیسا حجاب ہے عجیب! وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ ہے حجاب۔ تو حجاب کیا ہوا کہ عورت سامنے ہی نہ آئے، آڑ کے پیچھے سے کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عورت پورا اپنے آپ کو چھپا لے، آڑ کے پیچھے ہو۔ المرأة كلها عورة، یہ حجاب ہے۔ یہ کیسا حجاب ہوا کہ چہرہ بھی کھلا ہے، ہاتھ بھی کھلے ہیں، پاؤں بھی؟ اللہ نے تمام اعضاء میں خوبصورتی رکھی، سب سے زیادہ خوبصورتی تو چہرے میں ہے، ہاتھوں کی خوبصورتی، پاؤں کی خوبصورتی وہ نظر آ رہی ہے غیر مرد کو، اور اس کو بھی نظر جھکانی چاہیے۔ لیکن عورت جو ہے وہ غیر مرد کے سامنے وہ بلا وجہ آ جائے، چہرہ بھی کھلا ہے، اور وہ کہے کہ میں نے تو حجاب کیا ہوا ہے، یہ وہ حجاب تو نہیں ہے۔ حجاب میں تو پورے جسم کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے اگر سامنے آنا پڑے کسی عورت کو۔ اسی سورہ احزاب میں ہم آگے پڑھیں گے، تھوڑا سا آگے جا کر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر لٹکا لیں۔ یہ چادر کیوں لٹکائی جائے گی؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، پتہ لگ جائے کہ یہ حجاب والی عورت ہے اور یہ پاکیزہ اور پردہ دار عورت ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہے۔ یہ کیسا حجاب ہوا کہ وہ چہرہ بھی کھلا ہے اور کوئی اور چیزیں جو زینت ہیں اور خوبصورتی ہیں؟ اللہ نے تو جو ظاہری زینت پہنی ہو اللہ نے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوں خوبصورت، ان کپڑوں کو چھپانا چاہیے عورتوں کو۔ تو وہ جو اللہ نے وہ جو حسن دیا ہے چہرے کا، اور تو وہ حسن نہیں چھپانا چاہیے، وہ بھی چھپانا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، جو اللہ نے زینت رکھی ہے وہ بھی ظاہر نہ کریں، اور جو انہوں نے ظاہری زینت اختیار کی ہے میک اپ وغیرہ وہ بھی ظاہر نہ کریں۔ ہاں جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے، جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سورہ نور میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جائے سے مراد چہرہ ہے. بھئی چہرہ کیسے ہو سکتا ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے؟ چہرہ خود بخود ظاہر نہیں ہوتا، چہرے کو تو باقاعدہ ظاہر کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے باقاعدہ، چھپایا نہیں جاتا. خود بخود ظاہر ہونے سے مراد ہے چہرہ چھپایا ہو، کوئی ہوا چلے تو اچانک کپڑا ہٹ جائے تو پتہ نہ لگے، یہ ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. یہ ہے کہ جی جسم ڈھکا ہوا ہے، کوئی ہوا وغیرہ چلے، کوئی کپڑا ہٹ جائے اچانک پتہ نہ لگے تو چہرہ نظر آ جائے یا کوئی ہاتھ وغیرہ نظر آ جائے، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے. یہ ہے الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے. یا الا ما ظہر منہا سے مراد ایسی چیز ہے جو عورت چھپا ہی نہ سکے. مثال کے طور پر اگر ایک عورت اپنے آپ کو باہر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھک کر، حجاب کر کے، نقاب کر کے باہر نکلتی ہے. لیکن بعض دفعہ چلتے ہوئے اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بھاری جسم کی ہے، کہ اسمارٹ جسم کی ہے، بعض چیزیں نہیں چھپائی جاتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو خود ظاہر ہو جاتی ہیں. کبھی ہاتھ باہر نکل آئے، کبھی پاؤں باہر نکل آئے، عورت احتیاط کرے تو اس کے باوجود یہ وہ چیز ہے جو خود ظاہر ہو جائے. اب کہنا جی الا ما ظہر منہا سے مراد وہ چیز ہے، وہ چہرہ ہے اس سے مراد. بھئی یہاں تو اللہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے جانے کا حکم دے رہے ہیں، سامنے ہی نہ آیا عورت. اور سورہ احزاب کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ چادر اوڑھنے کا کہہ رہے ہیں، پوری چادر. اور صحابیات نے کیا سمجھا اس آیت کریمہ سے؟ صحابیات نے یہ سمجھا کہ وہ صحابیات بیان کرتی ہیں ہم چادر لے لیتی تھیں تو ایک آنکھ کھول لیتی تھی تاکہ ایک آنکھ سے نظر آئے. دو آنکھیں بھی نہیں، ایک آنکھ. تو زیادہ سے زیادہ آنکھوں کی جگہ خالی ہو، ورنہ باقی ہر چیز کو ڈھکنا چاہیے. تو حجاب کیا ہے؟ یہ حجاب ہے. حجاب یہ نہیں ہے جو یورپ میں مسلمان عورتیں وہ کہتی ہیں کہ جی حجاب یہ ہے کہ ہم نے سر ڈھک لیا ہے، یہ حجاب ہے. یہ تو کوئی حجاب نہیں ہے. وہ جو حجاب کی آیتیں ہیں اور حجاب کے احکامات ہیں، حجاب تو یہ ہے کہ عورت سامنے ہی نہ آئے. حدیث مبارکہ میں المرأۃ کلھا عورہ، جیسے میں نے ذکر کیا عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. جب عورت گھر سے نکلتی ہے بلا وجہ استشرفہ الشیطان تو شیطان اسے مزین بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور میں یہاں تک فرمایا کہ اگر عورت نے کوئی زیور وغیرہ پہنا ہے پاؤں میں، ہاتھ وغیرہ میں، تو وہ اپنے زیور کو بہت زیادہ اس طرح وہ ہاتھ پاؤں نہ ہلائے کہ اس کے زیور کی آواز لوگوں کو سنائی دے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. انہوں نے جو پاؤں میں زیور پہنا ہے تو وہ پاؤں زمین پہ نہ مارے. یہ نہ ہو کہ پاؤں زمین پر مارنے سے وہ زیور کی چھنکار کسی کو سنائی دے، پھر فتنہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں. اور یہاں وہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جو چیز خوبصورتی میں سب سے زیادہ ہے چہرہ، سب سے پہلے خوبصورتی میں چہرے کو دیکھا جاتا ہے، وہ چہرہ تو ظاہر کر دیتی ہیں اور باقی ہر چیز چھپا لیتی ہیں. تو یہ کون سا پردہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے وہ تو ظاہر کر دی. اگر اتنے کھلے کپڑے پہن لیں جس میں جسم کے اعضاء نظر نہ آئے تو یہ پردہ ہے. ضروری نہیں کہ چادر یا عبایا پہنا جائے. دیکھیے کالے رنگ کا برقع لینا ضروری نہیں ہے، کوئی چادر لے لی جائے بڑی سی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیز ہو جس سے زینت چھپ جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ عورتوں کے کپڑے اور لباس جو ہے وہ رنگدار ہوتا ہے، مردوں کا سیدھا سادہ ہوتا ہے، عورتوں کا رنگدار ہوتا ہے. تو یہ بھی زینت ہے، ان چیزوں کو بھی چھپانا چاہیے. باقی ضروری نہیں ہے کہ لازماً وہ کالے رنگ کا ہی کوئی برقع پہنا جائے. کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے زینت چھپائی جائے. اب کئی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اور اپنے کپڑوں کو چھپانے کے لیے وہ ایسا برقع پہن لیتی ہیں جو ایک الگ زینت ہے، یعنی زینت کو چھپانے کے لیے زینت پہن لیتی ہیں.
اس میں اتنے چمکیلے وہ شیشے لگے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوتا ہے اور اتنے رنگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ زینت ہوتی ہے. وہ زینت چھپانے کے لیے یہ زینت ہی پہن لیتی ہیں. اس سے لوگ مزید اٹریکٹ ہوتے ہیں. کئی برقعے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ نظر اٹھتی ہے. دیکھیے ہم پڑھیں گے ابھی آگے. اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز تو دل کا تقوی ہے. یہ ظاہری اعمال یہ دل کے تقوی کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں انسان ظاہر پہ عمل ہی نہ کرے. ظاہر پہ عمل کرنا تو ہے، لیکن ظاہر کا وہ عمل فائدہ مند ہے جس کا اثر دل تک پہنچے. اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ظاہری کسی نے کوئی حکومت سختی کرے، اسلامی حکومت ہو، وہ حجاب وغیرہ کی سختی کرے، کسی نے سختی وغیرہ کی وجہ سے حجاب کر بھی لیا، اندر ڈر نہیں ہے دل کے اندر، تو اس حجاب کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ نہیں کہتا حجاب کرنا نہیں چاہیے، حجاب پھر بھی کرنا چاہیے. اگر ابھی فائدہ نہیں ہے کیا پتا آگے فائدہ ہو جائے. حجاب تو کرنا ہے. یعنی اگر سزائیں نافذ ہونے کے باوجود لوگ چوریاں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سزائیں ختم کر دیں، ظاہر ختم کر دیں. یہ سزائیں وہ باقی رکھیں گے. اگر ان پر صحیح طریقے سے عمل ہوگا اور لوگوں کی تربیت کی جائے گی تو جرائم ختم ہو جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ کالے رنگ کا برقع ہی پہنا جائے پھر ہی حجاب ہوگا. بڑی چادر سے بھی، کالے رنگ کے علاوہ کسی اور چادر سے بھی، سادہ چادر سے بھی پردہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ برقع ہی پہنا جائے، لیکن وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو زینت کو چھپائے، وہ چیز خود الگ ایک زینت نہ ہو. نمبر دو، پھر ہمارے ہاں آج یہ ہے کہ وہ فٹنگ کے مطابق عورتیں بنواتی ہیں. برقع اور فٹنگ کے مطابق وہ تو پھر جو ہے وہ جسم کی خوبصورتی کو اور سمارٹنس کو ظاہر کرے گا. جتنا کھلا ہو اتنا بہتر ہے. بس یہ چیزیں آج کل کافی زیادہ آ گئی ہیں. وما كان لكم تو اصل چیز ہے دلوں کا تقوی. اگر دل کا تقوی نہیں ہے تو یہ ظاہری چیزیں بہت زیادہ اثر نہیں کرتی. تو ظاہری عمل بھی ہوگا حجاب پر اور اس کا دل پر اثر ہونا چاہیے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. نہیں لائق تمہارے لیے یہ کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، ولا اور یہ بھی، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ نبی کی بیویوں سے، من بعد ہی ان کے بعد، ابدا کبھی بھی. یہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ نبی کو اذیت دے. نبی کو اذیت دے کس طرح؟ یعنی نبی کے گھر داخل ہو کر اجازت کے بغیر، یا پھر نبی نے بلایا ہے اگر کھانے پر تو وہ کھانے سے بہت پہلے چلا جائے، پکنے سے بہت پہلے چلا جائے، یہ بھی اذیت کی صورت ہے. یا اگر وہ ٹائم پہ پہنچے، نبی نے بلایا ہے ٹائم پہ پہنچے پھر کھانے کے بعد بیٹھا رہے، یہ ساری صورتیں نبی کو اذیت دینے کی ہیں. یہ اذیت دینے کی صورتیں ہوں یا کوئی بھی صورت ہو، تمہارے لائق نہیں کہ تم نبی کو اذیت دو. اور ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیوی سے شادی کرنا. نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب نبی کی ایک بیوی ہے تو وہ پھر بس نبی کے لیے اب خاص ہے. وہ نبی کے بعد اب کسی کے لیے اسے شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ نبی کے مقام کے خلاف ہے، ان عورتوں کے مقام کے خلاف ہے. اب وہ نبی کی بیویاں ہی تو اب وہ نبی کی بیویاں ہی رہیں. اب وہ نبی کے بعد کوئی دوسرا ان سے شادی نہ کرے. تمہارے لائق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور یہ بھی تمہارے لائق نہیں کہ تم نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی بھی شادی کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. یہ چیز تم اس کو اگر ہلکا سمجھو، اللہ کے نزدیک یہ چیز بہت بڑی ہے. اللہ کے نزدیک یہ چیز ہلکی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت گناہ کا کام ہے کوئی اس کے بارے میں سوچے بھی. تو نبی کی بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. نبی کی بیوی، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں جو آخر تک آپ کی بیویاں رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں، بعض لوگوں نے سوال قائم کیا، وہ بیویاں کہ جن سے آپ کی شادی ہوئی ہو اور آپ نے ان سے تعلق بھی قائم کیا ہو، لیکن پھر علیحدگی ہو گئی ہو، جب آپ فوت ہوئے ہیں اس وقت وہ آپ کی بیوی نہ ہو، تو کیا یہ عورت بھی، ایسی عورت بھی مسلمانوں پر حرام ہوگی؟
اختلاف کیا علماء نے، بعض کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، بعض کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، لیکن اصل میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی کی ہو، رخصتی بھی ہو گئی ہو، اور پھر وہ آپ نے طلاق دے دی ہو، اور وہ آپ کی وفات تک آپ کے نکاح میں نہ رہی ہو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی عملی مثال موجود نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی اس میں، بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی حرام ہوتی، بعض کہتے ہیں کہ یہ حرام نہ ہوتی، وہ حرام ہوتی جو آپ آخر تک آپ کی بیوی رہتی۔ ایک تیسری صورت ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کی ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، اور کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو۔ وہ ایک عورت تھی، تو شادی ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی، تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی کچھ وجوہات کی بنا پر۔ اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ عورت مسلمانوں پر حرام نہیں ہے نبی کے بعد۔ نبی کے بعد نبی کی وہ بیوی حرام ہے جس سے رخصتی ہو گئی ہو اور نبی کا تعلق قائم ہو گیا ہو۔ ان تبدو شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بكل شیء علیما، اگر تم ظاہر کرو کچھ بھی یا تم چھپاؤ کچھ بھی، فإن اللہ کان بكل شیء علیما، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ تو اصل چیز صرف ظاہر نہیں ہے، جو ظاہری احکام ہے وہ ظاہری احکام کے ساتھ ان کا اندر تک اثر ہونا چاہیے۔ یہ پردے کا حکم ہو یا دیگر احکامات ہوں، ایک انسان ظاہری طور پہ عمل کر لے، اندر سے کچھ اور وہ پروگرام رکھے، تم کوئی چیز ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ تو صرف ظاہر ہی سب کچھ نہیں ہے، ساتھ اس سے دل پر اثر ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن دونوں یکجا ہونے چاہیے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، نہیں حرج ان پر، ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخوانہن نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخواتہن نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی ان کے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن نہ ان کی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن نہ ان کے غلاموں کے بارے میں۔ ان عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے؟ پیچھے پردے کے احکامات نازل ہوئے، اب سوال پیدا ہوا کہ جب ازواج مطہرات سے یا عورتوں سے سوال کرنا ہے تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرنا ہے، تو جو غیر ہیں وہ تو حجاب کے پیچھے سے سوال کریں گے، اب جو اپنے ہیں یا محرم ہیں وہ کون ہیں؟ اور کیا ان سے بھی حجاب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ سامنے آ سکتے ہیں، عورتیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں، تو نہیں حرج عورتوں پر، عورتوں پر حرج نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں یا وہ ان کے مرد، ان کے محرم ان کے سامنے آئیں۔ وہ کون ہے محرم؟ جن کے سامنے عورتوں کو آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آئیں گی، وہ تو حجاب میں ہوں گی، تو عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، باپ سے بیٹی کا پردہ نہیں ہوتا۔ ایک تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ نے وہاں مردوں کے حوالے سے بیان ہے، کیا بیان ہے کہ تم پر یہ عورتیں حرام ہیں۔ کیا مطلب یہ عورتیں حرام ہیں؟ یعنی ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ اچھا، وہ جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے تو ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا، وہ محرم عورتیں ہوتی ہیں۔ وہاں ویسے پردے کی بات نہیں ہے سورہ نساء میں، وہاں تو بات ہے کہ نکاح کرنا حرام ہے، یہ عورتیں تم پر حرام ہے یعنی ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس میں مردوں کے حوالے سے اللہ نے 7 عورتیں بیان کی ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، ماں، بیٹی، بہن، میں نے ان کی کل وضاحت کی تھی تفصیل سے کہ ماں سے مراد ماں، نانی، دادی، اوپر تک سب مراد ہیں، بیٹی سے مراد بیٹی، پوتی، نواسی، نیچے تک سب مراد ہیں، اور بہنوں سے مراد تینوں قسم کی بہنیں مراد ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ یہ 3 تو ڈائریکٹ رشتے ہوئے، اور پھر
باپ کی بہن، اور باپ کی بہن سے مراد باپ دادا نانا سب کی بہن، اور ان کی بہنوں سے مراد حقیقی باپ شریک ماں شریک بہنیں، یعنی حقیقی پھوپھو، باپ شریک پھوپھو، ماں شریک پھوپھو، باپ کی تینوں قسم کی بہنیں، اور دادا کی بھی اور نانا کی بھی. اور اسی طرح ماں کی بہن، اس میں ماں نانی دادی تینوں کی اوپر تک سب کی بہنیں آ جاتی ہیں، اور تینوں قسم کی بہنیں آتی ہیں، حقیقی اللہ خیافی. 5 رشتے ہو گئے. 3 رشتے ڈائریکٹ ہیں، ماں بیٹی بہن، اور 2 رشتے ماں باپ کی بہن پھوپھی اور خالہ. اور ماں باپ سے مراد کیا ہے میں نے بتا دیا ہے، باپ دادا نانا ماں دادی نانی اوپر تک، ان سب کی بہن، اور بہن سے مراد تینوں قسم کی بہنیں. اور پھر 2 رشتے مزید ہیں. کل ہم نے پڑھا کہ جب کہا نبی سے کہ آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں وغیرہ، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن بھتیجیاں اور بھانجیاں وہ حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. بھائی کی بیٹی، اور بھائی کی بیٹی سے مراد تینوں قسم کے بھائی، حقیقی باپ شریک ماں شریک بھائی، ان کی بیٹی، بیٹی سے مراد ان کی بیٹی پوتی نواسی نیچے تک سب. اور بہن کی بیٹی، بہن کی بیٹی سے مراد تینوں قسم کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، اور بیٹی سے مراد بہن تینوں قسم کی بہنیں، حقیقی بہن، اللہ بہن، خیافی بہن کی بیٹی بھی پوتی بھی نواسی بھی نیچے تک. تو یہ 7 رشتے حرام ہیں سورہ نساء میں. وہاں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ 7 رشتے بیان ہوئے. یہاں عورتیں کن مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، کن مردوں سے انہیں پردہ نہیں کرنا. اور تیسری آیتیں، 3 طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں. تیسری آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31. اس میں اللہ نے فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت چھپائیں. کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟ وہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپوں کے شوہروں کے باپ کے سامنے، سسر کے سامنے. تو یہ 3 آیتیں ہیں. سورہ نساء کی آیت تو مردوں کے حوالے سے ہے کہ کون کون سی عورتیں، 7 قسم کی عورتیں حرام ہیں. اگرچہ وہی عورتیں جن سے پردہ بھی نہیں ہوتا، جن کے سامنے زینت بھی ظاہر ہو سکتی ہے، وہ 7 عورتیں نسبی رشتہ داروں میں. یہاں عورتوں کے حوالے سے ذکر ہے اور مردوں کا ذکر ہوا کہ ان مردوں کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، یا یہ مرد ان کے پاس داخل ہو سکتے ہیں. اگر یہ مرد ان کے پاس آئیں تو عورتوں پر حرج نہیں ہے. تو یہ مرد کون کون سے ہیں؟ یہاں 5 مرد بیان ہوئے ہیں، 5 نسبی مرد بیان ہوئے ہیں. وہاں جہاں رشتے حرام ہوئے وہاں 7 عورتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن جب مرد بیان ہوئے تو 5 مرد بیان ہوئے ہیں. کون سے 2 مرد بیان نہیں ہوئے ادھر، ان کا ذکر وہاں عورتوں کے حوالے سے سورہ نساء میں موجود ہے. دیکھیے وہاں کیا تھا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ اے مردوں تمہارے لیے تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں حرام ہیں. وہی 3 رشتے یہاں بھی بیان ہوئے ہیں عورتوں کے حوالے سے. عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے باپوں کے، وہاں ماں کا ذکر تھا یا باپ کا ذکر ہوا؟ وہاں مرد کے لیے ماں کا ذکر ہے، ماں حرام ہے. یہاں عورت ہے تو عورت کس کے سامنے آ سکتی ہے؟ باپ کے سامنے. تو یہاں باپ کا ذکر ہے، وہاں ماں ہے یہاں باپ. وہاں مرد کے لیے ماں ہے تو یہاں عورت کے لیے باپ. وہاں مرد کے لیے بیٹی ہے تو یہاں عورت کے لیے بیٹا. وہاں مرد کے لیے بہن ہے تو یہاں عورت کے لیے بھائی. تو اب باپ سے مراد کون کون ہوگا؟ باپ، باپ دادا نانا، باپ اور اوپر تک. دادا دادا، اور باپ دادا نانا سسر کی اور بات چھوڑ دیں، سسر بھی. سسر کی اچھا، بات چھوڑ دیں، ابھی نسبی کی بات ہم کریں. تو باپ باپ دادا نانا، دادا نانا اوپر تک یہ سب باپ میں آئیں گے. اور بیٹا، بیٹے میں کون آئے گا؟ بیٹا پوتا پر پوتا، نواسا، بیٹا پوتا نواسا نواسا نیچے تک. تک. ولا اخوانہن، اور بھائی، بھائیوں میں کون آئیں گے؟ باپ کا سگے بھائی، بھائی، ماں کا بھائی، ماموں اور چچا تایا. نہیں نہیں، اخیافی بھائی یا لاتے بھائی. اخیافی بلائی بھائی لاتی سے بھائی. مراد 3 قسم کے بھائی، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، یہ بھائی ہیں. وہ جو چچا وغیرہ ہیں وہ ان کے علاوہ ہے نا، یہاں تو صرف بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 3 مرد بیان ہوئے. اور پھر آیا بھائیوں کے بیٹے. بھائیوں کے بیٹے، وہاں کیا تھا؟
اور بنات الاخی، مرد کے لیے بیان ہوا کہ بھائی کی بیٹیاں، تو وہاں ہم نے بھائی کی بیٹیوں سے مراد کیا لیا تھا؟ تینوں قسم کے بھائیوں کی بیٹی، نواسی، پوتی، نیچے تک سب. تو یہاں اب بھائی کے بیٹے، عورت ان کے سامنے آ سکتی ہے، وہ عورت کے پاس آ سکتے ہیں. تو یہاں بھتیجوں سے مراد کون ہوں گے؟ تینوں یعنی بھائیوں کو بچے. اصول یاد کر لیں. کئی دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ بھانجے کا بیٹا، وہ اب اس سے پردہ ہے کہ نہیں. یہ اصول اگر یاد ہو جائیں گے تو یہ مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا. تو یہاں بھائیوں پر زور، بیٹوں پر زور ہے، بھائی کے بیٹے. پہلی بات ہے بھائی سے سمجھ لیں، بھائی سے مراد تینوں قسم کے بھائی ہیں، حقیقی، باپ شریک، ماں شریک. اب ان کے بیٹے، بیٹوں میں بیٹے، پوتے، نواسے، نیچے تک سارے آتے ہیں. وہ یہ کہ بھتیجا بھی، بھتیجے کا بیٹا بھی، اس کا بیٹا بھی، یہ سب ان سے پردہ نہیں ہوتا. بھتیجے سے، بھتیجے کے بیٹے سے بھی، بھائی کے پوتے سے بھی پردہ نہیں ہوتا. ولا ابنائی اخواتہن، اور بہنوں کے بیٹوں سے. بہنوں کے بیٹوں سے، بہنیں تینوں قسم کی، حقیقی، باپ شریک، ماں شریک، بہنوں کے بیٹے، بیٹے، پوتے، نواسے، نیچے تک. بھانجے سے بھی نہیں ہوتا، بھانجے کے بیٹے سے بھی نہیں ہوتا، اس کے بیٹے سے بھی نہیں ہوتا. یہاں نسبی طور پہ 5 رشتے بیان ہوئے. یہاں 2 رشتے کون سے بیان نہیں ہوئے؟ ایک یہاں ماموں اور چچا بیان نہیں ہوئے. وہاں عورتوں میں پھپھو اور خالہ کا ذکر بھی تھا، ان سے شادی بھی نہیں ہو سکتی. تو وہاں سے ان کو بھی قیاس کر لیں. ماموں اور چچا کے سامنے بھی عورت آ سکتی ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہوتا، ان سے بھی پردہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو سورہ نور کی آیت ہے، اس میں دیکھیں نسبی رشتے کتنے بیان ہوئے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ شوہر بیان ہوئے، یہ نسبی رشتہ نہیں ہے. شوہر کے سامنے عورت آ سکتی ہے. او آبائہن، یہ اپنے باپوں کے سامنے، یہ باپ. او آبائی بعولتہن، یہ سسر ہے، یہ پھر نسبی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. او ابنائہن، پھر بیٹا. او ابنائی بعولتہن، شوہر کے بیٹے، یعنی ربیب، شوہر کے بیٹے، وہ اپنی ستیلی ماں سے ان کو پردہ نہیں ہے، یہ بھی سسرالی رشتہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. او اخوانہن، نسبی رشتے دیکھیں تو باپ، بیٹے اور بھائی، یہ وہی 3 رشتے تو آگے. او بنی اخوانہن، او بنی اخواتہن، پھر بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے. سورہ نور میں بھی 5 رشتے بیان ہوئے ہیں. سورہ احزاب میں بھی 5 رشتے بیان ہوئے ہیں. جب حجاب کی بات ہے، جب نکاح کی بات ہے، تو وہاں 7 رشتے بیان ہوئے ہیں. بعض علماء کی تو رائے یہ ہے ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی نکاح تو پھپھی اور خالہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن جب حجاب کی بات ہے تو حجاب چچا ماموں سے ہوگا. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جی سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں جب حجاب کی بات ہے تو وہاں 5 رشتے بیان ہوئے ہیں نسبی. جب نکاح کی بات ہے مردوں کی، یہ عورتیں حرام ہیں، وہاں 7 عورتیں ہیں. لیکن راجح قول یہی ہے کہ انہی کو قیاس کریں گے یہاں بھی. تو 7 رشتوں سے حجاب بھی نہیں ہوتا، 7 نسبی رشتوں سے جن سے نکاح دائمی حرام ہے نا، تو ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا. تو 7 رشتے نسبی ہیں، 7 رشتے یہی دودھ کے ہیں. یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رضاعت سے حرام ہے وہ نسب سے بھی حرام ہے، ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. دودھ کے بھی یہی 7 رشتے جو 7 رضاعت والے ہیں. تو یہ 14 رشتے بن جاتے ہیں، ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر 4 رشتے ہیں جو سسرال کے ہوتے ہیں. ایک بیوی کی ماں، ایک بیوی کی بیٹی، اور ایک شوہر کی بیوی اور ایک باپ کی بیوی. یہ دائمی حرام ہے 18 رشتے. اور پھر بیوی اور بیوی کی بہن اور بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھی، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، یہ وقتی حرام ہوتے ہیں بیوی کی موجودگی میں. اور اس کا یہ نقشہ ہے، میں نقشہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا گروپ میں. یہ میں نے پورا نقشہ بنایا ہوا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.